बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वो दानाए सुबुल ख़त्म रस्सुल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। नाजरीन, अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में पूरा कुरान नाज़िल फरमा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी तौसीफ़ और तारीफ़ में जा बजा तज़किरे मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे अज़ल से जारी हैं और अबद तक जारी रहेंगे। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला इस फ़र्ज़ के लिए चुन लेता है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाफिज़ मज़रुद्दीन ने कहा था, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे, दुआ है उम्र दुरूद व सलाम में गुज़रे। आज हम पाकिस्तान के जिस अज़ीम सपूत और नात खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनका नाम ही उनका तारुफ़ है। आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे अक़ीदत रखने वाले और आपके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपने 1997, 1998 और 99 में मुसलसल 3 साल पहला कौमी मुकाबला जीता। उसके बाद आप नात के उफ़क़ पर एक चमकते हुए सितारे की तरह जगमगाना शुरू हो गए। लोग आपकी तरक्की को देखते रह गए और आज आप पूरी आबोताब के साथ चमक रहे हैं। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा है। आइए नात के फ़न और नात ख़ानी के हवाले से आज बात करते हैं सैयद ज़बी मसूद शाह से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी मुबारक हो तमग़े इम्तियाज़, अल्लाह ताला ने आपको शर्फ़ अता किया। खैर मुबारक। अल्लाह पाक का हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना के सदक़े वसीले से ये तमाम इज़्ज़तें, ये रिफ़तें, ये सब हुज़ूर की सना का नतीजा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। 1997 में पहला आपने कौमी मुकाबला जीता था जी, और आज माशाल्लाह तमग़े इम्तियाज़ तक ये कितने सालों का सफ़र है? 1997 से लेकर देख लें कितनी मेहनत हुई, किन किन 23 साल मराहिल से गुजरे। हाँ, तो वो भी बड़ी खुशी का मौका था। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो कौमी मुकाबला नात होता है, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के इश्तराक से। जी हाँ। तो उस साल जब मैं गया और मुझे बड़ा अच्छा याद है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जी मरहूम आपका कलाम पढ़ाया, ख़ावर हिजाज़ के रखशिंदा आफ्ताब। बिल्कुल। तो उस प्रोग्राम की ओपनिंग में तिलावत के बाद जो नात थी वो मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मंज़रूर कौनैन रहमतुल्लाह अलैह, आपने कलाम पढ़ा उसमें। और जब फ़ैसला अनाउंस हुआ, मेरा फ़र्स्ट प्राइज़ आया, तो मुझे, बल्कि मैं कल भी किसी से ज़िक्र कर रहा था, किसी दोस्त से, कि उस्ताद गिरामी ने 5 से 6 मरतबा मेरा माथा चूमा। माशाअल्लाह। ओ मेरा पुत्र फर्स्ट आ गया, वाह 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 बेटा बहुत मुबारक है। तो वो उस्ताद की इतनी खुशी और इतना मतलब वो एक जज्बा कि मेरा पुत्र फर्स्ट आया है, बड़ी तो बात वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो लम्हा भी जब मुझे याद आता है ना, तो शायद ये भी बड़ा खुशी का मकाम था। सही। लेकिन वो जो गुजरा, वो जो लम्हात हैं, वो शायद इससे भी ज़्यादा खुशी के लम्हात। बहुत अच्छा। हाँ, बड़े आदमी वाकई बड़े होते हैं और वो शागिर्दों को जिस तरह से हौसला अफजाई तो करते फिर हैं वो उनकी। 3 साल मुसलसल जब मैं जीता, मतलब 98 में भी जीता, ए रसूल अमी जी खातुमुल हाँ। मुरसलीन पढ़ी। उस साल मैंने पोजीशन आई। और तीसरे साल मैंने, मतलब एक होता है ना कि बंदा चैलेंज ले लेता है कि यार हैट्रिक करके रहूँगा, सही है। ये बड़ी बात तो है। वो फिर ये सोच के कि यार तीसरे साल भी अल्लाह ताला करम नवाज़ी फरमाएगा, मैंने हिस्सा ले लिया। तो मैं जब लाहौर जाने लगा सूबाई मुकाबले में, तो मुझे जाते हुए उस्ताद गिरामी फरमाने लगे, पुत्र बस लाहौरों तू जीत गया ना, तो अगे समझ तो जीत गया। क्योंकि लाहौर का, पंजाब का हमारा जो नात ख़ानी का एक लेवल है, जो ज़ौक़ है, वो अपनी मिसाल आप है।
تو وہ میں جب لاہور سے جیت کے آ گیا تو اس سال بھی بڑے راضی ہوئے استاد گرامی، اور پھر جب فائنل مقابلہ ہوا اس سال میں نے کلام پڑھا، دل میں اترتے حرف سے ملا مجھ کو ملا پتا تیرا، احمد ندیم قاسمی کا کلام۔ استاد گرامی بڑے راضی ہوئے، بڑی دعائیں دیں، اور اسی سال پھر اظہر لودھی صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ سید زبیب مسعود جو کہ تیسری دفعہ یہ مقابلہ جیتے ہیں، انہوں نے ہیٹرک کی ہے، اور اب تک کے اس مقابلے میں یہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا اعزاز ہے، بڑی بات اور ہم ان سے مطلب آئندہ کے لیے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ یہ اس مقابلے میں تشریف نہ لائیں، ماشاء اللہ کیونکہ نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی بڑا جو ہے وہ مطلب اچھا کنین صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، منظور کنین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے نعت خوانی کا، دبستان ہے ایک۔ کوئی شک نہیں۔ آپ پہلی دفعہ کب آپ کے کانوں میں آواز پڑی منظور الکنین کا، پتہ چلا جی یہ نعت میں خوان نے ہے؟ جب نعت خوانی شاگردی آپ نے جی باقاعدہ بالکل ابتدا کی، جب میں نے نا تو میری والدہ محترمہ اللہ کریم انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے جب مجھے مطلب نعت خوانی کی طرف مائل کیا، مجھے سختی کے ساتھ، اچھا مجھے مطلب بھائی بڑے پڑھا کرتے تھے، بشارت بھائی تو مسجد جایا کرتے تھے، ساتھ جاتا تھا میں بھی، لیکن میں انت کا شرارتی تھا۔ اچھا، میں نے جانا، ایک کو چھیڑنا، دوسرے کو چھیڑنا، تو واپس آ کے بھائی صاحب نے شکایت لگانی اماں کو کہ یہ سب کو تنگ کرتا ہے، ہمیں نعت نہیں پڑھنے دیتا، یہ وہ۔ اماں نے چھڑی اٹھائی اور لگائیں فٹ کر کے، اور کہ آئندہ جب جمعہ آئے تو آپ نے بھی نعت پڑھنی ہے۔ اچھا، تو اس پہ مجھے معافی ملی، پھر خود ہی نعت لکھ کے مجھے دی، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، والدہ نے لکھ کے دی، والدہ نے، ماشاء اللہ۔ اور تیار بھی کروائی۔ اچھا، اور تیار جب بھی میں نے نیکسٹ جو جمعہ آیا میں گیا، اور جب میں نے نعت پڑھی تو کوئی ایسا مطلب وہ ایک ماحول بن گیا کہ مسجد میں موجود جو بزرگ تھے نا، عمر کیا تھی آپ کی اس وقت؟ میری اس وقت ایج تھی تقریباً 7-8 سال کی بات ہے، 7-8 سال، ہاں جی۔ تو جب میں نے پڑھا تو بزرگوں نے جناب مجھے اتنا اپریشیٹ کیا، ایک بزرگ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دوسرے بزرگ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو میں بڑا راضی۔ تو بس وہ ایک شوق جو ہے وہ پنپتا گیا۔ میرے والد گرامی نے بھی بڑی محبت اور بڑی مطلب حوصلہ افزائی کرنی۔ یہ جناب میرا بیٹا سید حذیفہ مسعود بھی میرے ساتھ پاس آ گیا، ماشاءاللہ۔ یہ آج کے ہمارے انٹرویو کی بڑی انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ شاہ صاحب کا بیٹا حذیفہ، اس سے بھی ہم انشاءاللہ ان سے بھی نعت سنتے ہیں، سنوائیں گے آپ کو۔ یہ بھی آج ہمارے پروگرام میں تو شامل وہ ہے۔ ثناء اللہ صاحب مطلب والد گرامی کو آس پاس میں کہیں پتہ چلے کہ مقابلہ ہو رہا ہے تو مجھے شامل کروانا۔ اچھا، تو شروع دن سے ہی مطلب وہ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن بڑے الحمدللہ مقابلہ جات میں نے جیتے۔ تو وہ پھر گھر میں جب مطلب نعت کی بات ہو، ٹیلی ویژن پہ نعت چلے، تو ابو جی نے بالخصوص بتانا، جب بڑے شاہ صاحب کی آئے نا نعت استاد گرامی کی، تو ابو نے بتانا بیٹا یہ میرے دوست ہیں سید منظور الکونین، تو یہ پی ایف میں ہم ساتھ ہوتے ہیں آفس میں نا، تو میں ویسے بھی ان کا پڑھنے کا لاجواب انداز ایسا کہ جیسا کسی کا بھی نہیں ہوا، بالکل ایسے ہے، ایک اپنا انداز تھا، اپنا انداز۔ تو وہ پھر ایک تو ان کے پڑھنے کا انداز، دوسرا مطلب ابو کا ایک تعلق، وہ ایک اپنائیت کے ساتھ مطلب سب نے گھر بیٹھ کے دیکھنا۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے ابھی وہ آپ اس سوال پہ پہنچیں، لیکن میں اب جواب ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں جب یہ 1995 ہی کی بات ہے کہ جب میرے والد گرامی نے استاد گرامی کے ہاں ذکر کیا کہ میرا بیٹا نعت پڑھتا ہے، تو کسی دن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سنائے اور آپ اس کی رہنمائی فرمائیں۔ صحیح۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ شاہ جی لے کے آؤ کسی دن نا کار۔ تو شاہ صاحب نے دن بتایا کہ فلاں دن آپ آ جائیے گا۔ تو جب ہم گئے تو اس وقت تک 8 سے 10 نعتیں مجھے ماں جی نے یاد کروا دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی نعت سنی، دوسری نعت سنی، تیسری، ایون کہ جتنے مجھے کلام آتے تھے نا سب شاہ صاحب نے سنے، ماشاءاللہ۔ اور ابو جی کو فرمانے لگے، یہ اب میں لفظ سن کے دہرانے لگا جی، بڑے آدمی کی بڑی بات، بڑے آدمی کی بڑی حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیں۔ پہلے دن ایک شاگرد جا رہا ہے ان کے پاس، جی، اور کس انداز میں حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی، ابو جی سے فرمانے لگے کہ شاہ صاحب
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬਣੇਗਾ। अच्छा, ये पहली ਇਹ मुलाकात में। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ पे ਫਰਮਾ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬਣੇਗਾ, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। वाह, बस यदि नोक पलक है उस संवारण जोगी तो मैं इंशाल्लाह करांगा। तो वो फिर वो अल्फाज ऐसे को नक्श हुए कि मुझे भी ना नात खां, एक बड़ा नात खां बनने की शौक आ और गया। जुस्तजू। हाँ, जुस्तजू आ गई। तो बस वो दिन फिर मैंने, खुदा की कसम, मेरे घर वाले बल्कि आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने उस्ताद गिरामी से मोहब्बत, अकीदत तो लफ्ज़ शायद छोटे हों, मैंने इश्क किया खुदा की वाह कसम। वाह वाह, कोई शक नहीं। इस और वो इश्क कदर- नजर आता है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नात खानी में, आपकी पढ़त में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बातों उनका में। बड़ा फैज़ है, उनका बड़ा फैज़ है। बिल्कुल सही। हाँ, कुनैन साहब का ही जिक्र हो रहा है, तो पहली नात जो उन्होंने तैयार करवाई आपको, आप चूँकि खुद मेरे सीनियर उस्ताद भाई हैं, आप बड़ी अवाइल जो दौर था शाह साहब का, उस अरसे में आप शागिर्द हुए शाह साहब के, तो सल्लेम तस्लीमा जो कैसेट था जी हाँ, जी हाँ। उस्ताद गिरामी का, सबसे शालीमार पहले कंपनी ने बनाई वो। शालीमार कंपनी का, बिल्कुल। तो वो सबसे पहले मुझे अता किया आपने। तो उसकी जो पहली नात थी वो हम सूए हशर चलेंगे, हम शहर सुए अल्लाह हश्र, के साथ। बिल्कुल सही। हाफिज हाफिज मजरूद्दीन। मजरूद्दीन मज़र रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम, जी जी। तो सबसे पहले वो मैंने कलाम तैयार किया शाह साहब से। अच्छा, क्या खूब होगा अगर इस वक्त मैं आगाज़ में हम। जी, मैं दो शेर पढ़े देता हूँ। जी, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम सुए हश्र चलेंगे, वाह, शगे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ सुभान अल्लाह। हम सुए हश्र चलेंगे, सुभान अल्लाह। पुल से मुझ सा भी गुनाहगार गुजर जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। पुल से मुझ सा भी गुनाहगार गुजर जाएगा, वाह, होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार जो के साथ। गुनाहगार के साथ वाह, हम सुए हश्र चलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। शाह साहब, कितनी देर लगती थी मंज़िल कुनैन साहब जब आपको कोई कलाम तैयार करवाते थे तो मेरी क्या फौरी तौर पर आप खुशबख्ती सुना देते थे? ये थी कि मुझे मतलब अपनी वालिदा के बाद, मतलब वालिदा घर में जिस तरह थोड़ा बहुत बताया करती थी लेकिन बाकायदा जो एक उस्ताद होते हैं ना, वो सबसे पहले उस्ताद जो थे वो मेरे पहले और आखिरी जी, सैयद मंज़िल मंज़िल कुनैन कुनैन साहब थे। तो मेरी खुश नसीबी थी कि, और फिर उनसे वो एक मोहब्बत का, अकीदत का ताल्लुक़ ऐसा बन गया जी जी, कि वो उनकी अदायगी में एक एक कलाम, एक एक लफ्ज़, एक एक मिसरा, एक एक शेर वो ऐसे नक्श होता था कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अच्छा, यकीन करें। सही। तो
میں آپ کو بتاؤں، ایک دن میں نے کلام سننا اور گھر آ کے میں نے مطلب اسکول کا بھی میں کرتا تھا، لیکن میری جو پوری کی پوری توجہ تھی نا وہ نعت خوانی پہ تھی. ٹھیک ہے، میں نے میٹرک بھی کی، ایف اے، بی اے. بلکہ آپ کے والد صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب تو خواب میں بھی نعت پڑھ رہے ہوتے. خواب میں پڑھا کرتا تھا جی، یقین بالکل ایسے ہی. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں خواب میں نعت پڑھتا ہوں. یہ میں نے خود ان کی زبان سے لیکن مجھے یقین اس دن آیا کہ جس دن ہم پنڈی، ہمارے ایک دوست ہیں اظہر بھائی، ان کے ہاں محفل تھی رات کو، تو میں اور استاد گرامی دونوں ہم ان کے ہاں رکے. فجر کے بعد ہم سوئے اور تقریباً 8 بجے کے قریب نا شاہ صاحب اٹھتے ہیں. تو شاہ صاحب تھوڑی انہوں نے ایسے کیا نا، تو مجھے لگ گیا شاہ صاحب اٹھ گئے، میرے کانوں میں آواز پڑی، میں بھی اٹھ گیا. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کوئی نعت پڑھ رہے سے تو نہیں؟ اچھا. میں نے کہا انکل میں تو ابھی آپ کے سامنے ہی سو کے اٹھا ہوں، تو میں تو نہیں تھا پڑھ رہا. تو مجھے کہتے ہیں نہیں تو یاد کر کو خواب چے کوئی نعت پڑھ رہے سے. تو مجھے یاد آ گیا کہ میں خواب میں نعت پڑھ رہا تھا. اچھا. تو میں نے کہا انکل کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، یہ میں خواب میں پڑھ رہا تھا. تو مجھے فرمانے لگے تو حقیقت سے بھی پڑھ رہا سے. واہ. میں سن رہا تھا کہ تو نعت پڑھ رہا تھا. اچھا. یقین کریں. صحیح، یعنی یہ بات درست ہے کہ بات درست ہے. مجھے اماں جی بھی، خیر یقین تو تھا پہلے بھی، ماں جی نے اب کہہ دیا تو یقین تو تھا، لیکن وہ تصدیق کی جو مہر تھی نا وہ پھر استاد گرامی سب تو ہو گئی. ہاں جی. تو یہ معاملہ ہوتا رہا. کوئی نعت جو انہوں نے آپ کو سکھائی ہو اور آپ کے لیے چیلنج؟ ایک کلام ایسا تھا جی، بالکل. میں نے پچھلے عرصے میں بھی کہیں، ہاں ہماری وہ نعت کلاس کا سلسلہ میں نے شروع کیا پچھلے اب کچھ عرصے سے. اچھا. تو اس میں بچوں بڑا کو بتا مقبول رہا آپ تھا کا ہے اور اس کو جاری جی رکھیے. الحمدللہ بالکل جاری ہے. بڑا لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ابھی کمنگ ڈیز میں فیصل آباد بھی نعت کلاس کا ہے اہتمام. اچھا. لاہور میں بھی انشاءاللہ. تو وہ جناب ایک کلام تھا پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی خوبصورت نعت، مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے. اچھا. تو یہ استاد گرامی نے 2 مختلف طرزوں میں یہ کلام پڑھا. تو جو اس کا جو ایک انداز تھا نا، تو ویسے تو جو بھی کلام مجھے ملتا تھا میں اگلے دن دوسرے دن جا کے سناتا تھا. اچھا. لیکن جس دن یہ مجھے انہوں نے سبق دیا نا، تو اس دن مسکرائے ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے چل ہوں اے تیار کریں گے نا تو پھر میں تینوں مناں گا. اچھا. تو وہ کلام تیار کرتے کرتے مجھے ٹائم لگا. دونوں طرزوں میں یا نہیں ایک طرز ایک طرز میں؟ ہاں وہ میں دونوں، بلکہ ایک ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی جی. پہلے تو جو تھوڑی آسان تھی وہ ایسے تھی، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے. اب کہنے کے تو آسان ہے، لیکن جب بندہ ایسے پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل طرز ہے یہ. تو ایک یہ تھی، اور لیکن جس پہ مجھے وہ انہوں نے بالخصوص وہ تنبیہ کرتے ہوئے کہ چل ہوں انہوں تیار کریں گا تو پھر پتہ چلے گا، وہ یہ تھی. مجھ کو بھی کاش جلوے خضرا دکھائی دے. بے نور آنکھ سے بھی اجالا. اب یہ جو ہے نا اجالا، یہ کام ہے وہ انہوں نے فرمانا کہ اس طرح کہو کہ لگے کہ اجالا ہو رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لفظ اجالا، لفظوں کی ادائیگی ایسے ہو کہ آپ کی ادائیگی لفظوں کو مانا دے. جی. اجالا دکھائی دے
کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے مجھ کو بھی کاش. شعر سنیے. جی. تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے. دے. اور شعر ہے کہ وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر کیا بات. وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. دکھائی دے. سبحان اللہ. مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا واہ. دکھائی دے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی شاہ صاحب، موسیقی اللہ اکبر کس حد تک نعت خوانی کے فن کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں میں استاد گرامی ہی کی بات کو کوٹ کروں گا. آپ کا فرمان تھا کہ جب مجاز کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے. جی. ہاں، فیض احمد فیض کی غزل ہو، مہدی حسن جیسا گلوکار، جی، اسے بلایا جائے، پھر بڑے بڑے موسیقاروں کو ہائر کیا جائے کہ جی اس غزل کی دھن بنائیے. پھر نہ صرف موسیقار، پھر جو موزیشینز ہیں انہیں نہایت اعلیٰ، اگر کوئی ہارمونیم بجانے والا ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لے کے اسے، جو ماہر ہیں اپنے ماہر ہے ہر انسٹرومنٹ کا، جو ماہر مطلب پلیئر ہے نا، اسے بلایا جائے. جی. تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب مجاز کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو جس ہستی کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، کیا بات ہے، جب اس کی ہم صفت و ثنا کرنے لگیں تو ہم مجازی کوئی دھن اٹھا کے تو اس پہ ہم پڑھ دیں، یہ زیادتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ پھر فرمانے لگے کہ کم از کم ہمیں اتنی موسیقی ضرور آنی چاہیے کہ جس کے لیے ہم اپنی نعت کی دھن خود سے بنا سکیں، اور جب ہم وہ پڑھیں تو سننے والے کا دھیان جو ہے وہ نعت ہی کی طرف رہے، کسی اور طرف نہ جائے. ٹھیک ہے. مطلب نعت سن کے کسی کو مدینہ پاک یاد آئے ہے، اور یہ نہ ہو کہ سن کے بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ یار یہ کس فلم کا گانا ہے، یہ کس گیت کی طرز ہے. ہاں، بالکل ٹھیک.
تو اس حد تک ضروری ہے کہ اور پھر میں یہاں کہنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ موسیقیت جو ہے وہ اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہم لفظوں کو خوبصورت بنا کے پیش کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے. اتنی بھی موسیقیت حاوی نہ ہو کہ لفظ پیچھے رہ جائیں اور موسیقی حاوی ہو جائے. جی ٹھیک ہے. سننے والے لفظوں کا انتظار کرنے لگیں کہ یار شعر پورا کیا ہے, مصرع کب پورا ہوگا. پڑھنے والا موسیقیت میں ہی نہ کھو جائے کہ وہ اسی میں مطلب لگا رہے, لفظ جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی سماعتیں جو ہیں وہ انتظار میں رہیں کہ یار شعر کب پورا ہوگا. صحیح. بیلنس ہونا چاہیے موسیقی میں اور کلام میں. جو ہے کلام جو ہے وہ اس کی اولین ترجیح ہے, موسیقیت اس حد تک کہ ہم اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر سکیں. اچھا, ایک نعت خوان ہے جس نے موسیقی نہیں سیکھی, جی جی, کیا وہ بھی بڑا نعت خوان بن سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگ ہیں, خدا کی قسم ان لوگوں کا نام آتا ہے نا تو آنکھوں سے ایسے آنسو روا ہوتے ہیں. جی. قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کوئی اتنی موسیقی سیکھی تھی. ان کے جو قریبی دوست ہیں اب تک وہ بزرگ حیات ہیں, کیونکہ قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ کو میں بڑا دل سے سنتا ہوں, اور ہمیشہ جب کوئی خاص کیفیت مطلب درکار ہوتی ہے تو انہیں لگا کے بیٹھ جاتا ہوں دوران سفر بھی, اور ہمیشہ انہیں. یہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ ہم تو سید زبیر مسعود کو سنتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس کو سنتے ہیں, تو آپ نے بتا دیا کہ قاری زبید رسول. میں ابھی نا 2-4 دن پہلے بھی بات ہوئی کہ میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال باقاعدہ کلاسیکی موسیقی کی تعلیم لی. ٹھیک ہے. اور میں نے خود دیکھا, چونکہ میں شاید یہ کہنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی کہ میں ان کی زندگی کا واحد آدمی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ سفر کیا ہے. کوئی شک نہیں اس میں, الحمدللہ میں گواہ ہوں اس چیز کا. بہت سفر کیا میں نے, اور میں نے دیکھا کہ غلام علی جیسے بھی سنگر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملا کرتے تھے. ٹھیک ہے. مہدی صاحب بھی بہت رسپیکٹ سے, شاہ صاحب, نصرت فتح علی خان, جی ہاں, انہوں نے بڑی رسپیکٹ سے ملنا, بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان جب بھی واکنٹ آئے کرتے تھے حنین صاحب کے پاس ضرور حاضری دیتے تھے, بالکل مل کے جاتے تھے. تو اب شاہ صاحب کے لیے کون سا مطلب وہ تھا کہ تیز ردم میں پڑھنا اور نہیں تھا, اور لیکن انہوں نے مطلب اتنا کچھ علم, موسیقی کا علم ہوتے ہوئے انہوں نے نعت کو نعت کر کے نعت رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑے مطلب پاکیزگی کی آدمی رہے ہمیشہ. صحیح. اور ہم بھی الحمدللہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. بڑا حق ادا کر رہے ہیں آپ بہت اچھے انداز میں. اسی طرح حضرت اعظم چشتی باقاعدہ مطلب موسیقی شناس تھے, موسیقی کے رموز و اوقاف سیکھے ہوئے بڑے اچھے طرح سے. ٹھیک ہے. اسی طرح نذیر حسین نظامی صاحب, جی ہاں, کیا نام ہے, وہ بھی باقاعدہ مطلب سارے معاملات سمجھتے تھے, لیکن ایک خاص حد تک جو ہے انہوں نے استعمال کیا. کیا مستند نام ہے یہ, آپ جن کے نام لے رہے ہیں, جب بھی آپ ان کی نعت سنیں, کوئی کلام بھی سنیں, آپ کا دھیان نعت کی طرف ہی رہتا ہے. زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ. پھر صلی اللہ صاحب, میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ نام ہو جانا یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, لیکن کئی ایسے مطلب لوگ ہوتے ہیں, چونکہ سفر میں نہ صرف پاکستان باہر بھی جانا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو, گمنام لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے کہ خدا کی قسم سن کے ایسے جیسے مطلب آنسوں کے جھڑی شروع ہو جاتی ہے, قطاریں شروع ہو جاتی ہیں, یقین کر لیں. صحیح. میں ایک دفعہ حافظ آباد کے ساتھ گاؤں میں, ساتھ اس کے نوا میں کوئی گاؤں تھا, گیا تو میرے سے پہلے نا انہوں نے کہا جی کہ گاؤں کے ایک بھائی ہیں تو وہ نعت پڑھیں گے, تو انہوں نے نعت شروع کی اور ایسی شروع کی کہ مجھے پڑھنے جگہ چھوڑا ہی نہیں. اچھا. ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے کہا یار یہ بندہ کہاں چھپا ہوا. بات ہے, یعنی آپ ٹیلنٹ دیکھیں کہاں کہاں, بہت ٹیلنٹ ہے, گمنامی ایسے سمندر میں, کمال لوگ ہیں. اسی طرح سعودیہ میں ایک دفعہ مکہ میں ایک بچہ سننے کو ملا, کیا اللہ اکبر, کیا وہ پڑھتا تھا بچہ. اچھا. اور وہاں کا پیدائشی وہاں کا, اچھا, یہ بھی نہیں کہ تھی فیملی پاکستان کی, لیکن وہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے, وہیں ان کی پرورش. تو بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا کن کن ملکوں میں گئے ہیں نعت خوانی کے لیے؟ میں سب سے پہلے تو جی ایک بڑی خواہش تھی کہ اللہ کریم اپنے گھر کی زیارت کرائے, پھر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار کی زیارت ہو.
تو الحمدللہ میرا خیال ہے اب تک 4-5 دفعہ حاضری ہو چکی میری ماشاءاللہ. الحمدللہ. پھر اس کے بعد حج کی سعادت بھی ہوئی یا نہیں، حج کا اس دفعہ کا پلان تھا ہمارا. اچھا، یہ بھی کرونا کی وجہ سے. اس دفعہ کا پلان تھا. تو اس کے علاوہ مطلب یو کے، کینیڈا، یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں، یہاں دبئی، کویت. تو الحمدللہ. کن شعراء کا کلام پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور کلام کے انتخاب میں کیا چیز مد نظر ہوتی ہے؟ ہمیشہ جو مطلب استاد گرامی نے نا فرمایا کہ لفظ نعت جو ہے نا، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب ڈائریکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جس میں، تو پھر وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے پروفیسر کرم حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت، بہت اچھی نعت ہے، سب سے پہلے ان کی نعت سب سے پہلے بالکل بہت اچھا کلام ہے یہ. تو کوشش ہوتی ہے کہ مطلب مستند کلام، مستند شعراء کے کلام، وہ چاہے کوئی مطلب ہمارے اکابرین جو مطلب جیسے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان بزرگوں کے کلام میں ہمیشہ مطلب کوشش ہوتی ہے پڑھوں. پھر پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت کلام میں نے پڑھے. کیا بات ہے. پھر حافظ بڑے مقبول ہوئے ان کے کلام مظہر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حفیظ طائب. جی، حضرت حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو مجھے بڑی دلی عقیدت ہے، بڑی دلی محبت ہے. سبھی ان سے محبت کرتے ہیں. ہاں، وہ شخصیت تھے جی، کیا شخصیت. مطلب نعت گوئی سے ہٹ کے وہ انسان اگر دیکھا جائے، انسان بھی بڑے وہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی تھے، کوئی یقین کر لیں، کوئی شک نہیں. کیا بات ہے. پھر افتخار عارف صاحب کے میں نے ایک کلام بڑا میں نے ان کا پڑھا، بڑا مقبول بھی ہوا. کون سا کلام؟ دل و نگاہ سے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے. اس کا ایک شعر بڑا مقبول ہوا کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. بات کی، واہ، یہ واقعی بڑا مشہور. اس سے پھر الحمدللہ دنیا بھر سے شعراء نے اس بحر پہ، اس زمین پہ پورے کلام کہے. اچھا، ہاں. اس نعت کے اگر 2-3 اشعار ہو جائیں اس وقت. جی میں کوئی ذرا بڑی موقع بنا ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی، ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت سید زبیر مسعود شاہ صاحب کے صاحبزادے حذیفہ زبیب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ مل کے اس وقت ایک منقبت پڑھنا چاہتے ہیں اور ساتھ منقبت پڑھیں گے. جی، ہم گوش ہیں، سنائیے. علی علی ہو، 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 علی علی ہو،
ماشاء اللہ. نفس نفس میں علی علی ہو، نظر نظر میں علی علی ہو، گلی گلی میں علی علی ہو، واہ. علی علی ہو، علی علی ہو، گلی گلی میں علی علی ہو، نگر نگر میں علی علی ہو، ماشاء اللہ. درود لب پر سجا کے حسنی، نبی نبی کہہ کے گھر سے نکلوں، شاباش. درود لب پر سجا کے حسنی، نبی نبی کہہ کے گھر سے نکلوں، سفر سے لوٹوں جو اپنے گھر کو، تو میرے گھر میں علی علی واہ. ہو، سبحان اللہ، علی سبحان اللہ. علی ہو، علی علی ہو، علی علی ہو، علی علی ہو. واہ. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. مبارک ہو آپ کو. بڑا ماشاء اللہ سریلا بچہ ہے اور انشاءاللہ بڑی اچھی نعت پڑھا کرے گا. یہ بھی انشاءاللہ. بہت مزہ آیا. جی کیا صاحب نعت کے علاوہ بھی کچھ کوئی کام کرتے ہیں یا ہم وقت جی نعت کے بالکل. لیے ہی؟ میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ ایک عرصے میں جب میں کالج سے فری ہوا تو جہاں اب اے ٹی وی ہے، یہاں اے ٹی وی تو بعد میں شروع ہوا تھا، کشمیر ایس ٹی این کشمیر سیل ہوا کرتا تھا، کرنل انعام صاحب ہوتے تھے. اچھا. تو وہاں میں جاب کے لیے میں جاتا تھا، ایڈیٹنگ شعبہ تھا میرا. اچھا. تو کافی عرصہ میں جاتا رہا. تو لیکن پھر وہ ساتھ ہی ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا محافل کے حوالے سے، دور دراز کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ پھر رات کو مطلب پروگرام سے لیٹ صبح آنا، پھر صبح جانا، بڑا مینیج کرنا ہو گیا مشکل ہو رہا تھا. تو پھر جاب سے مجھے مطلب چھٹکارا حاصل کرنا پڑا اور اس وقت ہم وقت آپ نعت کے لیے وقف ہیں. ہاں جی. اس کے بعد سے پھر کچھ کام شام بھی ہم نے شروع کیے، مطلب تو وہ بھی ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن میری جو ایک ہوتا ہے نا کہ جسے پرائرٹی اور ترجیح، ہاں ترجیح، وہ بس حضور کی نعت ہے. نعت ہے. اس سے میں بڑھ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کریم نے پیدا ہی اسی کام کے لیے، کوئی شک نہیں اس میں، ایسا ہی ہے. یقین کریں. اور آپ بہت اچھے انداز میں اس فن کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی جیسے بہت سارے شاگرد بھی پیدا کر دیے ہیں. پوری دنیا میں آپ کے شاگرد، یہ سب فیضان ادھر سے آپ آواز لگاتے ہیں، ادھر سے آپ کے شاگردوں کی آوازیں بھی کانوں میں سنائی دیتی ہیں. یہ سارا فیض استاد گرامی کا ہے جی. یہ بڑا میرا کوئی وہ نہیں ہے، سب فیض انہیں کا ہے. اللہ کریم ان کے مزید درجات بلند فرمائے. آپ کو یقیناً گانوں کی آفرز بھی ہوتی ہوگی. جی بالکل. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ جب میں نے پی ٹی وی جانا شروع، بلکہ سب سے پہلے جب مجھے ہمارے ادھر نا اٹک میں ایک سیاسی جلسہ تھا. اچھا. تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ایک سیاستدان تھے، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، خالد احمد خان کھرل. اچھا. تو وہ اس جلسے میں آئے. میں نے ابتدا میں نعت پڑھی. تو وہ چونکہ اس عرصے میں ابو کا بھی سیاست سے تھوڑا بہت تھا، مطلب آنا جانا سیاسی جلسوں میں، اور تو وہ کسی نے بتایا انہیں کہ جی یہ مسعود شاہ صاحب دا بیٹا ہے. اچھا. تو وہ انہوں نے پہلے مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ شاہ جی کل تسی نا اسلام آباد آؤ میرے آفس بچے نو لے کے. اچھا. تو ہم چلے گئے. تو وہ خود ہمارے ساتھ وہاں، مطلب جو ان کی وہ اپنے آفس میں، مجھے یاد نہیں کہاں ان کا آفس ہوا کرتا تھا اس وقت، بہرحال پی ٹی وی سینٹر جو اسلام آباد میں عوامی مرکز کے پیچھے ان دنوں ہوا کرتا تھا، سیکٹریٹ کے ساتھ جو ہے ایچ 8 میں آ گیا. تو وہاں ہمارے ساتھ وہ اٹھ کے گئے. تو مجھے اچھا یاد ہے کہ بشرا رفیق ہوا کرتی تھیں اس وقت پروگرام مینیجر. اچھا. تو ایم عبداللہ موسیقار تھے ایک پی ٹی وی کے.
تو ہم جب ادھر آئے تو انہوں نے مطلب ایم عبداللہ صاحب کو بلایا، تو انہوں نے مجھے سنا، بڑے راضی ہوئے. بشرا رفیق صاحبہ کہنے لگیں کہ ان دنوں ہوا کرتا تھا بچوں کا نا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں ایک خاتون سنگر ہے حدیقہ کیانی، اور بعد میں اس میں عدنان سمیع بھی شامل ہوئے. ٹھیک. تو یہ لیڈنگ سنگر ہوا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا ہم آپ کو اس پروگرام میں ایز اے لیڈنگ سنگر ہم متعارف کرائیں گے. آپ نے بچوں کے ساتھ گروپ میں نہیں گانا بلکہ آپ نے انہیں لیڈ کرنا ہے سب کو. ٹھیک ہے. تو میرے ابو نے تو سختی سے منع کر دیا کہ نہ، اچھا میرے بیٹے نے صرف نعت پڑھنی ہے. ٹھیک. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے، اب انہوں نے تو دیکھ لیا کہ یہ اس طرح مطلب قابو نہیں آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ڈراموں کے جو ٹائٹل سانگز ہوتے ہیں نا وہ گائیں، اس میں کیا پتہ چلتا ہے پیچھے آواز ٹھیک ہے کسی کی ہوتی ہے. یعنی کسی طرح اس کو گانا. پھر مجھے کبھی مطلب یہ نہیں کہ میں نے کسی کو کبھی کہا ہوگا کہ جی میں گھر مشورہ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا. وہ اندر ہی ایک ایسی وہ مطلب فضا تھی کہ ماحول جو ہے وہ نعت کا تھا، صرف نعت، یہ آواز صرف حضور کی کیا بات کے لیے. اس وقت میں نے پھر انہیں منع کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ گاتے نہیں ہیں تو آپ ایز اے مطلب ایکٹنگ کے لیے ہمیں موقع دیں. آپ ہمیں اچھا ایکٹنگ کا بھی آفر ہوئی. اچھا. تو پھر اس پہ بھی میں نے انکار کیا. پھر مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ گجرانوالہ کے کوئی وڈیرا آدمی تھا، مجھے نہ اس کا نام یاد ہے نہ شکل یاد ہے. اچھا. تو اس طرح ہم کہیں پروگرام پہ گئے تو انہوں نے اس طرح بیٹھے ہوئے نا تو نعت خوانی وہ سنتے تھے. تو انہوں نے اس طرح نا مطلب پیسے بیگ میں بھرے ہوئے ٹیبل پہ رکھے. اچھا. کہ مطلب بیٹا آپ گانا گاؤ اور یہ آپ کے ایڈوانس رقم ہے، یقین کریں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں، گانا میں نہیں گا سکتا. تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ اتنی اماؤنٹ مل رہی ہے؟ کبھی نہیں. بہت خوب. آپ یقین کر لیں وہ شروع دن سے ایک وہ ایسا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کنٹریبیوشن جو مطلب اولاد کی تربیت میں والدین کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا. تو وہ والدہ نے اور والد صاحب نے شروع سے مطلب ایک ایسا وہ مطلب حضور کی ثنا کا بیج بویا تھا. پھر استاد ایسے ملے، استاد ایسے ملے، بڑی بات کہ گھر میں بھی اور کسی طرف دھیان گیا ہی نہیں. بہت خوب ہے، بہت خوب. پھر مطلب وہ دیکھیں نا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا میں نے پی ٹی وی پہ جانا شروع کر دیا، سرکاری جو فنکشنز ہوتے تھے ان میں جانا شروع کر دیا. تو پھر یہاں جب سنگرز مجھے سنا کرتے تھے نا، جو باقاعدہ مطلب انوائٹڈ ہوا کرتے تھے، کسی نے ملی نغمہ گانا ہے کسی نے جی، تو وہ جب مجھے سنتے تھے تو آپ یقین کریں ان میں بڑے بڑے نام ہیں. اچھا. تو انہوں نے ایسے مجھے آ کے ملنا کہ میں خود حیران ہوتا تھا کہ یار یہ تو خود اتنے نامور گلوکار ہیں اور یہ مجھے کیسے ملتے ہیں. مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ حامد علی خان صاحب ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نصیب ہے. تو انہوں نے جب فرسٹ ٹائم مجھے سنا نا تو میرے پاس آ گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ تسی کون ہوندے ہو. اچھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں آپ کی بات سمجھا نہیں. ہاں. تو پھر نام کیا آپ کا؟ میں نے کہا سید زبیب مسعود. تسی سید ہوندے ہو؟ میں کہ جی الحمدللہ. تو کتوں سیکھیا تسی؟ میں کہ میرے استاد بھی سید نے. اچھا اور حیران. ٹھیک ہے. کنہاں دے شاگرد ہو تسی؟ میں کہ سید منظور. اچھا اس طرح انہوں نے سارے لایا. اچھا شاہ جی نال گل تے کراؤ ذرا میری. میں نے موبائل نکالا، میرے نمبر ملایا تو بڑے راضی ہوئے. شاہ صاحب کو اتنی انہوں نے دعائیں دیں، شاہ جی کی تسی نوجوان تیار کیتا ہے جی، کی نوجوان تیار کیتا ہے کی آواز سے نور ہے. مطلب انہوں نے حوصلہ افزائی کی. صحیح. پھر اسی طرح مطلب عابدہ پروین صاحبہ، ان کے جو الفاظ میرے لیے مطلب ان سے بڑی یادگار ان سے ملاقات ہوئی. یو کے سے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے، عابد اقبال صاحب. اچھا. وہ مجھے ساتھ لے گئے ان کے. تو وہ مطلب عارفانہ کلام کے حوالے سے بڑا نام ہے نہیں ہے، اور وہ بڑی درویش خاتون ہے. انہوں نے جو ساری زندگی بزرگوں کا کلام ظاہر ہے وہ گایا تو ہوتے ہیں نا، اس کے اثرات اپنی ذات پر بھی ہوتے ہیں پھر، لیکن انہوں نے جو گایا وہ جذب کیا ہے، اس کا ان کیفیات کو جذب کیا انہوں نے. جی جی.
تو انہوں نے جس طرح مجھے پھر داد دی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا. میں مطلب بڑے ایسے معاملات ہیں میں مطلب اوپن میں وہ بیان نہیں کرتا, کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں, وہ خاص ہی رہنا چاہیے, پرسنل باتیں ہوتی ہیں. تو وہ اللہ کریم کا اتنا مطلب کرم ہے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کے صدقے وسیلے. ایک سوال نئے نعت خوانوں کے حوالے سے کہ جو نیا کوئی نعت خوان آتا ہے اور نعت کی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے, نعت پڑھنا چاہ رہا ہے, چند ایسے نکات بتا دے, خاص باتیں جو ایک نعت خوان کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھیں میری جن کو جو مد نظر رکھنا جو چاہیے. لائف میری گزری ہے نا, وہ ادب بڑا ضروری ہے جی. ٹھیک ہے. ادب صرف یہ بھی نہیں کہ ہم اپنا صرف والدین کا کریں, اپنے اساتذہ کا کریں, ہم جس فیلڈ سے ہم وابستہ ہیں نا, اپنے ہر بڑے کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, پھر اپنے سے چھوٹوں کی عزت کریں. ٹھیک ہے, اقبال کا وہ مصرع ہے, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کا کرینہ. ٹھیک ہے, ہم عزت کریں گے تو اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں مطلب جب چند محافل میں لوگ بلانا شروع کر دیتے ہیں, مطلب اپنے شہر سے دوسرے شہر تک جب رسائی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب بس ہم ہی ہم ہیں. بندہ اپنے اساتذہ کا بھی مقام, ان کی رسپیکٹ, سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن جس نے ادب نہیں کیا, جس نے عزت نہیں کی, اس نے کمائی بھی نہیں یہ چیز, کما کر بھی کچھ نہیں کمایا. بہت اگر فرض کچھ کمایا بھی ہے نا, پھر بھی کچھ نہیں اس کمایا. نے کچھ نہیں کمایا. بہت اعلیٰ. تو میں اپنے ہر کیا میرے جتنے نئے آنے والے ہیں, میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب اللہ کریم نے آپ کو اچھی آواز سے اگر نوازا ہے تو پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کی آوازوں سے, ان کی آوازیں جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت سے مزین ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا سے مزین ہوں. ٹھیک ہے. تو جب پھر یہ اپنا لیتے ہیں تو جب حضور کی ثنا بندہ کرنے لگتا ہے تو کوشش کریں کہ باقاعدہ کسی مطلب ہر شہر میں بڑے بڑے اچھے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, جی تو کسی کے پاس باقاعدہ بھیجیں, سیکھا جائے, سیکھا جائے. اور پھر صرف نعت خوانی نہ سیکھی جائے, انسانیت بھی سیکھی جائے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے مطلب میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے اپنے استاد گرامی سے صرف نعت نہیں سیکھی, میں نے زندگی کے بڑے بڑے پہلو سیکھے ان سے. بہت اعلیٰ. الحمدللہ. تو اور اصل چیز یہی ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے آپ کی ذات پر اثرات ہونے چاہیے, انسانیت پہلے دکھائی دینے چاہیے. بالکل بالکل, انسانیت پہلے. انسانیت پہلے چیز ہے. دیکھیں ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے وہ مطلب اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ. ٹھیک ہے. تو جب ہم مطلب ہماری بجائے شہرت ہو کہ جی یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خوان ہے, تو لوگوں کی امیدیں بھی پھر بڑی ہو جاتی ہیں کہ یار یہ اور وہ اسوہ نظر آنا چاہیے, آنا چاہیے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں, ہماری بول چال میں, ہر مطلب پہلو میں جو ہے وہ آپ کا اسوہ دکھنا چاہیے. یہ بڑا پیغام ہے, بہت بڑا پیغام ہے, اور یہی اصل نعت کا جو ہے. آخر میں حافظ مظہر الدین کا کلام ہے جی, تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے. میں پیش کرتا ہوں. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے, تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ
بنے گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی حضور کی کے کرم نے مجھے تسلی دی حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے جگہ جگہ ٹھہرے جہاں جگہ سے وہ گزرے جگہ جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ کی آواز میں آپ کی زندگی میں آمین آپ کو رحمتوں سے نوازے آمین. ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہوں ان کا ذکر ہو تو زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں ذہنوں اور دلوں میں بھی ایک کیف و سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. شاہ صاحب میں آپ کا بے حد ممنون ہوں شکر گزار ہوں بہت آپ نے وقت شکریہ. دیا میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ ابھی میں کہیں کسی مطلب ریڈیو ٹی وی تک نہیں تھا گیا اس وقت آپ نے میری ریکارڈنگ کی تھی. جی ہاں کوئی حضرت پیر طاہر کریمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ پہ میں نے ایک دستاویزی فلم بنائی تھی تو اس میں جہاں میرے لیے کتنی مطلب بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس میں استاد گرامی آپ کا خصوصی اس میں شرکت تھی تو اس میں میری بھی آپ نے ریکارڈنگ کی اور بڑی اچھی نعت پڑھی آپ آج پھر وہ یادیں تازہ ہوئی مجھے بڑا بہت اچھا لگا. ہمارے لیے ملک کا سرمایہ ہیں آپ ہماری عزت ہیں آپ کے لیے بے پناہ دعائیں ہیں آپ کی ترقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے سلامت رکھے اور یہ جو ملاقات ہماری آپ سے ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے ہمارا بولنا اور تمام باتیں کرنا اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.